हेलो और इस तहकीकी गुफ्तगू में खुश आमदीद। आज की इस बैठक में हम एक ऐसी अजीब मिस्ट्री को डीकोड करने वाले हैं जो वाकई मतलब दिमाग घुमा देने वाली है। बिल्कुल। और ये टॉपिक काफी इंटेंस भी है। बहुत इंटेंस है। ये शायद दुनिया की वाहिद किताब है जिसे पढ़ने की सजाए मौत तय की गई थी, जो कि अपने आप में एक बहुत अनयूजुअल बात है हिस्ट्री में। सही कहा। और हैरत की बात यह है कि ये सजा किसी सियासी बगावत या मजहबी इख्तिलाफ की वजह से नहीं थी, बल्कि इस डर से थी कि ये तहरीर सीधा इंसान का दिमाग हिला देती है। आज हम जिस मटीरियल का गहरा तज्जिया कर रहे हैं वो है किताबुल आज़ीफ, जिसे दुनिया नेक्रोनोमिकॉन के नाम से भी जानती है। नेक्रोमिकॉन, हाँ, द बुक ऑफ द डेड। एग्जैक्टली। तो चलिए इसको थोड़ा अनपैक करते हैं। एक ऐसी किताब जिसे बहुत से लोग महज एक अफसाना या फिक्शन समझते हैं, आखिर उसने सदियों तक बड़ी बड़ी एम्पायर्स, हुकूमतों और लाइब्रेरीज को इतने शदीद पैनिक में क्यों मुब्तला रखा? हम ज़राए के मुताबिक इस पूरी कहानी को समझेंगे। और इस डिस्कशन का सबसे फैसिनेटिंग पहलू यही है कि हम इसको बिल्कुल ऑब्जेक्टिवली देखेंगे। देखिए, हमारा मकसद किसी फरीक की हिमायत करना नहीं है या किसी सुपरनैचुरल क्लेम को यहाँ वैलिडेट करना नहीं है, बल्कि ज़राए में जो मालूमात मौजूद हैं उनका एक गैर जानिबदाराना तज्जिया करना है, ताकि मालूम हो सके कि इस तहरीर के पीछे तारीख क्या है, कदीम ज़माने में जिन्नात के तसव्वुरात क्या थे, और सबसे बढ़कर इंसानी अक्ल के ज़वाल की क्या कहानियां इससे वाबस्ता हैं। सही। और इस ब्रेकडाउन की शुरुआत को समझने के लिए हमारी रिसर्च हमें तारीख में काफ़ी पीछे ले जाती है, तकरीबन 730 एडी में। 8वीं सदी की शुरुआत। राइट। ये कहानी दरअसल एक शख्स से जुड़ी है जिसका नाम अब्दुल्ला अल खुर्द था। कॉन्टेक्स्ट कुछ इस तरह है कि ये शख्स अकेले एक सुनसान सहरा में सफर कर रहा था। और सहरा की आइसोलेशन वैसे ही इंसानी जहन पर अजीब असरात डालती है। बिल्कुल डालती है, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही था। उसे अजीबो गरीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। उन आवाज़ों का पीछा करते हुए घर के दरवाजे पर पहुंचा, और रेफरेंस मटेरियल्स बताते हैं कि वहाँ कुछ नादीदा मखलूक़ात ने उसे एक किताब लिखने पर मजबूर किया। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि अगर हम इसको हिस्टोरिकल और साइकोलॉजिकल लेंस से देखें तो अल खुर्द का अपना दावा बड़ा अजीब था। उसने कभी नहीं कहा कि वो इस किताब का मुसन्निफ है। हाँ, तो फिर वो क्या था? उसका दावा था कि वो सिर्फ एक कलम था, एक टूल, लिखने वाली कोई और ताकत थी। इस कॉन्सेप्ट को आजकल हम ऑटोमेटिक राइटिंग भी कहते हैं, जहां इंसान को लगता है कि उसका हाथ कोई और फोर्स कंट्रोल कर रही है। ये वाकई बहुत क्रीपी है। और इस मटेरियल का जो नाम है किताबुल अज़ीफ, वो भी काफी इंट्रिग करता है। हाँ, इस नाम की एटमोलॉजी बहुत गहरी है। लुगत के हिसाब से अगर आप देखें तो अरबी लफ्ज अल अज़ीफ का सीधा सा मतलब रात के वक्त कीड़ों की आवाज है, इंसेक्ट्स की जो कंटिन्यूअस बजिंग होती है। राइट। लेकिन कदीम अरब कल्चर में तो इस आवाज को किसी और ही नजर से देखा जाता था ना। बिल्कुल। कदीम अरब इस आवाज को महज कीड़े नहीं मानते थे। उनका बिलीफ था कि ये दरअसल जिन्नात की सरगोशियां हैं, या उनका नोहा और चीखें हैं जो रात के सन्नाटे में सुनाई देती हैं। जिन्नात की चीखें। ऑनेस्टली ये नाम ही अपने आप में डर बिठा देने वाला है। और फिर इस किताब के सो कॉल्ड ऑथर का जो अंजाम हुआ वो इस मिथ को मजीद फ्यूल करता है। अल खुर्द इन्हीं आवाज़ों का पीछा करते हुए सहरा में हमेशा के लिए लापता हो गया। वो कभी वापस नहीं आया। हाँ, वो किसी आम हादसे का शिकार नहीं हुआ था। ज़राए कहते हैं कि वो उन पुर असरार आवाज़ों के सोर्स में इतना आगे चला गया जहाँ से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। और उसकी इस अजीब गुमशुदगी के बाद ये टेक्स्ट पब्लिक स्फीयर में आता है। यहाँ जो हैरानकुन डिटेल सामने आती है वो इस किताब की फिजिकलिटी है, उसकी साख्त। ओह यस, ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ये किसी आम कागज पर नहीं लिखी गई थी। नहीं, उस दौर में वैसे भी पेपर आम नहीं था, लेकिन इस किताब को जानवर की खाल पर लिखा गया था। और इस पर जो स्याही इस्तेमाल हुई वो काली नहीं थी, बल्कि वो बिल्कुल ड्राइड ब्लड जैसी दिखती थी, खून जैसी। अब जरा विजुअलाइज करें, जानवर की खाल और खून जैसी स्याही, ये विजुअल ही जहन में खौफ पैदा करता है। और उस तहरीर की जुबान इस विजुअल से भी ज्यादा अजीब थी। ये कोई आम जुबान नहीं थी, ना अरबी, ना यूनानी, ना इब्रानी और ना ही संस्कृत। तो फिर क्या थी?
یہ ایسی علامات تھیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہیں بولی نہیں جا سکتی، صرف سنی جا سکتی ہیں۔ بولی نہیں جا سکتی، صرف سنی جا سکتی ہیں۔ یہ کانسیپٹ شروع میں مجھے اپنی ریسرچ میں بہت کنفیوزنگ لگا تھا۔ مطلب ایک تحریر کو صرف سنا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ عجیب لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمبلز ورڈز نہیں تھے، یہ فریکوینسیز تھیں۔ جب اس کتاب کو پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے تو دراصل آواز یا عجیب وائبریشنز پیدا ہوتی ہیں۔ اور یہی وہ وائبریشنز ہیں جو سپوزڈلی ان نادیدہ مخلوقات کو متوجہ کرتی ہیں۔ ایک پوائنٹ جو نوٹس میں بار بار آیا وہ یہ کہ اگر کتاب کی آواز پیدا ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی سن لیا ہے۔ یہ کوئی ون وے مطالعہ نہیں ہے، یہ ایک کمیونیکیشن چینل بن جاتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اور اس پورے ایکسپیرینس میں ایک اور بہت خوفناک ایلیمنٹ موجود تھا جو کتاب کے پوشیدہ صفحات سے جڑا ہے، جنہیں فاربیڈن پیجز کہا جاتا ہے۔ ہاں، وہ ممنوعہ صفحات۔ یہ پوائنٹ سیدھا سائیکالوجی کو ٹارگٹ کرتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ دن کی روشنی میں یہ صفحے بالکل خالی نظر آتے ہیں، ان پر کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن جیسے ہی اندھیرا ہوتا ہے ٹیکسٹ ظاہر ہونے لگتا ہے۔ بالکل، رات میں اندھیرے میں یہ خود بخود ظاہر ہوتی ہے، اور اس ٹیکسٹ پر جو سینٹنس لکھا ہوتا ہے وہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ اس پر لکھا ہے، جو تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اور اگر ہم اس کا گہرا تجزیہ کریں تو یہاں کوئی جادو یا منتر نہیں ہے، یہ اسٹرکٹلی مائنڈ گیمز ہیں۔ جب کوئی اندھیرے میں تنہا ہوتا ہے تو اس کا دماغ ویسے ہی ہائپر ایکٹیو ہوتا ہے، اوپر سے ایسی ویژول کیو ملنا سیدھا فیئر سینٹر کو ہٹ کرتا ہے۔ ان ڈاکیومنٹس میں بہت کلیئر ڈسٹنکشن ہے کہ اس کتاب میں کوئی تعویذ نہیں ہے، اس میں صرف علم ہے۔ اور یہی علم سب سے بڑا خطرہ ہے، کیونکہ یہ سیدھا انسانی عقل کی کیپیسٹی کا ٹیسٹ ہے۔ ہمارے ذرائع میں علامہ ابن خلدون کا ایک بڑا زبردست کال ملتا ہے جو اس پوری مسٹری کو ایک فریم ورک دیتا ہے۔ ابن خلدون نے اس حوالے سے بہت ڈیپلی لکھا ہے۔ ہاں، ان کا ماننا تھا کہ جنات یا اس ان سین ڈائمینشن کا علم انسان کو حاصل نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ پاسبل نہیں ہے، بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نالج کی قیمت انسان کو اپنی عقل دے کر چکانی پڑتی ہے۔ یہ ایسی معلومات ہے جسے برداشت کرنا انسانی ذہن کے بس میں نہیں۔ جو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ پاگل ہو جائے گا۔ یہ پوائنٹ ہسٹری کے ان تمام واقعات کو ایکسپلین کرتا ہے جو اس کتاب سے جڑے ہیں۔ لوگ واقعی پاگل ہو رہے تھے۔ چلیے ان تاریخی واقعات کو ترتیب وار دیکھتے ہیں تاکہ تسلسل برقرار رہے۔ سب سے پہلا میجر انسیڈنٹ ہمیں دمشق کے ایک کتاب فروش کا ملتا ہے۔ ہاں، دمشق والا واقعہ۔ اس شخص نے اس کتاب کو بیچنے کی کوشش کی تھی اور ریکارڈز کے مطابق اسے اپنے ہی ارد گرد سرگوشیاں سنائی دینے لگیں۔ اس نے کمپلیٹ پینک میں آخری صفحہ پڑھا اور اس کے بعد لوگوں نے اسے سڑکوں پر چیختے ہوئے دیکھا۔ وہ کمپلیٹلی میڈ ہو چکا تھا۔ وہ دیواروں سے ٹکرا رہا تھا اور چلاتا تھا کہ وہ میرے پیچھے ہیں۔ آخر کار اسے پاگل خانے پہنچا دیا گیا، جہاں اس نے خود کو آگ لگا لی، اور حیران انگیز طور پر وہ ٹیکسٹ وہاں سے غائب ہو گیا۔ دمشق ایک بڑا انٹلیکچوئل ہب تھا، وہاں ایسا واقعہ ہونا بڑی بات تھی، لیکن اس سے بھی بڑا اور ڈاکیومنٹڈ واقعہ 780 اے ڈی میں اندلس میں ہوا، کورڈوبا کی لائبریری میں۔ کورڈوبا کی لائبریری؟ یہ ڈاک ایج کا یورپ تو تھا نہیں، یہ وہ جگہ تھی جو سائنس اور لاجک کا سینٹر تھی۔ ایگزیکٹلی، یہ ریشنل لوگ تھے، اور وہاں اس سرکاری لائبریری میں رات کے وقت اچانک عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ کتابیں زمین پر پھینکی گئیں، لائبریری کی روشنی میں سائے دیکھے گئے۔ سب سے الارمنگ بات یہ تھی کہ وہاں موجود 3 محافظوں پر دورے پڑے، انہیں شدید سیجرز آئیں، جیسے ان کا نیورولوجیکل سسٹم ٹوٹلی کریش کر گیا ہو۔ اور جب وہاں کے امام نے مسئلہ دیکھنے کے لیے اندر جا کر اس کھلی ہوئی کتاب کو یعنی کتاب الازف کو ہاتھ لگایا تو اس کے ہاتھوں پر فوراً جلا دینے والے چھالے پڑ گئے، بلسٹرز بن گئے، جیسے کسی بہت ہی ریڈیو ایکٹیو یا ایکسٹریم کیمیکل کو چھو لیا ہو۔ اور اس کے بعد یہ واضح ہو گیا کہ یہ ٹیکسٹ عام دنیا کے لیے نہیں ہے۔ پھر کافی عرصے بعد یہ مسٹری یورپ پہنچتی ہے، اور یورپ پہنچ کر اسے وہ نام ملتا ہے جو آج پاپ کلچر میں اتنا فیمس ہے، نیکرونومیکون۔ بالکل، یورپ میں چرچ کا ریاکشن اس ٹیکسٹ پر بہت ایکسٹریم تھا۔ انہوں نے ایکسپلیسٹلی اسے جلانے کا حکم دیا۔
دنیا کی بہت سی کتابوں پر پابندیاں لگیں، لیکن یہ ایسی کتاب تھی جسے ختم کرنے کے آرڈرز تھے، اور جب انہوں نے اسے آگ لگائی تو وہاں ایک فزیکل امپاسبلٹی آبزرو کی گئی۔ حیرات انگیز طور پر آگ اوپر جانے کے بجائے کتاب کے اندر کھینچی چلی گئی، جیسے کتاب خود آگ کو نگل رہی ہو۔ ایک عجیب سا ویکیوم کریٹ ہو گیا تھا اس کے ارد گرد، نارمل فزکس کے خلاف۔ یہ ایسے عناصر ہیں جو لوگوں کو ٹیریفائڈ کر دیتے تھے، لیکن یو وڈ تھنک کہ ایسے ڈارک واقعات کے بعد لوگ اس سے دور رہیں گے، پر وقت کے ساتھ تجسس اور بڑھا۔ 1924 کا واقعہ لے لیجئے، ایک مترجم تھا جس نے اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا اعلان کیا تھا، اور وہ اعلان کرنا ہی اس کی موت کا سبب بن گیا۔ اسی رات وہ شخص مردہ پایا گیا۔ سین ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اپنی بلڈنگ سے نیچے گرا ہے، لیکن مسٹری یہ تھی کہ اس کا کمرہ اندر سے لاک تھا اور کھڑکی بھی انٹرنلی لیچ تھیں۔ بند کمرے کی اس مسٹری نے لوگوں کو ہلا دیا۔ وہ شخص باہر کیسے آیا اور کیوں گرا؟ یہ پیور پیرانویا اور ایکسٹریم فیئر کا نتیجہ معلوم ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے ذہن اس قدر خوفزدہ ہو گیا کہ ریالٹی سے ہی ڈیٹیچ ہو گیا۔ پر میرے خیال میں 1943 کا جو امریکی طالب علم والا کیس ہے وہ سب سے زیادہ ڈسٹربنگ ہے۔ ہاں، وہ ماڈرن سائیکالوجی اور سلیپ ڈیپریویشن کا بہت ڈیپ انٹرسیکشن ہے۔ وہ اسٹوڈنٹ نے اس کتاب کا نسخہ پڑھا اور اس کے بعد اس نے ایگزیکٹلی 48 گھنٹے تک سونے سے انکار کر دیا۔ مسلسل جاگتا رہا اور وہ پریکٹیکلی چیخ رہا تھا کہ دے آر واچنگ می فرام دا والز، وہ مجھے دیواروں سے دیکھ رہے ہیں۔ سائنس بتاتی ہے کہ سلیپ ڈیپریویشن ہلوسینیشنز کاز کرتی ہیں، پر ایک ایسی کتاب کے ساتھ جس میں ان سین اینٹیٹیز کا ذکر ہو، یہ سیدھا سیدھا ایک سائیکوٹک بریک تھا۔ اور اسی لیے یہ سوال پیدا ہوتا ہے جو ہمیں لازمی پوچھنا چاہیے، اگر یہ سب واقعی صرف ایک افسانہ یا فکشن ہے تو ریاستوں اور بادشاہتوں نے اسے تباہ کرنے کے لیے اتنا مشترکہ عمل کیوں دکھایا؟ یہی سب سے بڑا پوائنٹ ہے۔ خلافت ہو یا یورپین امپائرز، سب نے مل کر اس پر پابندی لگائی۔ حکومتیں تو کسی کہانی یا محض ایک وہم سے نہیں ڈرتی۔ انہوں نے اتنا میسو گلوبل سینسرشپ کیمپین کیوں چلایا اس ٹیکسٹ کے خلاف؟ اس کا جواب پیورلی میس سائیکالوجی اور سوشل آرڈر میں چھپا ہے۔ دیکھیں، جب کسی اسپیسیفک ٹیکسٹ کی وجہ سے عام لوگ پاگل ہونے لگیں اور قوموں نے ڈر کے مارے اپنے گھر چھوڑنے شروع کر دیے ہوں کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ ان جگہوں پر دوسری مخلوقات کے دروازے کھل گئے ہیں، ماس ڈسپلیسمنٹ ہونے لگی تھی۔ ایگزیکٹلی، جب سوسائٹی کا آرڈر ڈسٹرب ہو رہا ہو تو ریاست کو مجبوراً پابندی لگانی پڑتی ہے۔ یہ عام معلومات نہیں تھی، یہ ایک انفارمیشن ہیزرڈ تھا۔ جس معلومات کا وجود ہی انسانی معاشرے کے لیے خطرناک ہو جائے، اسے دبانا لازمی ہو جاتا ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں مجھے کائرو یونیورسٹی کے ان ہسٹری پروفیسر کا حوالہ بہت اہم لگتا ہے جو ذرائع میں بار بار کوٹ ہوا ہے۔ انہوں نے بالکل ٹھیک سمری دی تھی کہ یہ کتاب نہیں، ایک دروازہ ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے وہ انسان کے لیے نہیں بنا۔ بہت پروفاؤنڈ بات ہے یہ۔ اور اتنی اسٹرکٹ سینسرشپ اور برننگ کیمپینز کے باوجود آج بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ دنیا کی ریسٹرکٹڈ لائبریریز میں اس کی کاپیز موجود ہیں، جیسے ویٹیکن سیکرٹ آرکائیوز، لائبریری آف الیگزینڈریا کے ہڈن سیکشنز، برٹش میوزیم اور استنبول کے ٹاپ کاپی پیلس میں۔ اور ظاہر ہے عام ریسرچرز کا ان جگہوں تک ایکسس ناممکن ہے، جو اس مسٹری کو مزید ڈارک بناتا ہے۔ اس سب کا نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ میرے مطابق اس پوری تحقیق کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ انسانی تجسس کی واقعی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہم وہاں ضرور جاننا چاہتے ہیں جہاں ڈر اور خطرہ ہو، لیکن بعض اوقات معلومات کا بوجھ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ ایک عام انسانی ذہن اسے برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ اگر میں اس کو سلائٹلی ڈیفرنٹ اینگل سے کنکلوڈ کروں تو ہم آج انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں۔ معلومات کے اس دورے میں اس کتاب کا مطالعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ عقل اور وہم کے درمیان خط بہت باریک ہے۔ بہت باریک لائن ہے واقعی۔ ماڈرن انسان کو لگتا ہے کہ اس نے سب سمجھ لیا ہے، پر ہسٹری دکھاتی ہے کہ ہمارا ذہن ایکچولی بہت فریجائل ہے۔ ایسی ٹیکسٹس ہیومن مائنڈ کا وہ شارٹ سرکٹ ٹریگر کرتی ہیں جو لاجیکلی ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل صحیح۔ اور اس ڈیپ ڈائیو کے آخر میں ہم سننے والوں کے لیے ایک گہرا سوال ضرور چھوڑنا چاہیں گے۔ ذرائع نے اسے صدیوں پرانی اور تباہ کن کتاب کہا، لیکن ذرا سوچئے، کیا واقعی اس کاغذ اور سیاہی میں کوئی مخلوق آباد تھی؟ یا اس کتاب نے انسانی ذہن کے اندر چھپی ہوئی ان نادیدہ خوفناک وادیوں کا دروازہ کھول دیا جسے ہم خود بند رکھنا چاہتے ہیں؟ پروفاؤنڈ کوسچن۔ اگر سچ میں یہ سب محض ایک افسانہ تھا تو ہزاروں لوگوں کا خوف، ان کا ماس پینک اور ان کی موت محض ایک وہم کے ذریعے کیسے اتنی ٹھوس حقیقت بن گیا؟
کیا خیال اور ڈر خود اپنے آپ میں ایک فزیکل فورس بن سکتے ہیں؟ یہی وہ سوال ہے جو اس مسٹری کو آج تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ اس تحقیقی گفتگو میں ہمارے ساتھ شامل ہونے کا شکریہ۔